नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी हमारे मुआशरे में रच बस गई है। कहीं इसे होशियारी और चालाकी का नाम दिया जाता है और कहीं इसे कारोबारी टैक्टिक्स समझा जाता है। हर चीज़ में मिलावट है। खालिस चीज़ का मिलना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया है। ये बात हम सब जानते हैं कि चक्की के लिए ख़राब और अदना क्वालिटी की गंदम सबसे पहले तो लोग ख़रीदते हैं, फिर इस पर भी जी नहीं भरता, फिर बासी रोटियां पीस कर आटे में शामिल की जाती हैं। केमिकल पाउडर और यूरिया से वॉशिंग मशीनों में दूध तैयार करके सप्लाई किया जाता है। काली मिर्चों में ऊंट का दाना शामिल किया जाता है। धान का भूसा रंग करके सुर्ख मिर्चों में शामिल किया जाता है। मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों और चर्बी से कुकिंग ऑयल्स बन रहे हैं। गधे और कुत्ते का गोश्त होटल्स में सप्लाई किया जाता है। ठंडी मुर्गी के नाम पे मरी हुई मुर्गी रोस्ट की जाती है। काले चने का छिलका चाय की पत्ती में मिक्स किया जाता है। कच्चे फ्रूट पर स्प्रे करके बेचा जाता है। फ्रूट की सेहतमंद साइड सामने करके गंदा फ्रूट बेचा जाता है। गोश्त को पानी के टीके लगाकर उसका वज़न बढ़ाया जाता है, कम तोला जाता है। ये सारे काम आज का मुसलमान बखैर खूबी निभा रहा है। आइए अपना भूला बिसरा सबक एक दफ़ा फिर याद करने की कोशिश करते हैं। सूरा बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, युहादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, कि ये लोग अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं और ये किसी को धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। कम तोलने वालों के लिए सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी बर्बादी है कम तोलने वालों के लिए। फिर सूरा अर्रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्समा अरफ़अहा व वज़ल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, यानी आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तोलने में नाइंसाफ़ी ना करो और इंसाफ से तोल कायम करो और वज़न ना घटाओ। मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हम पर हथियार उठाए और हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। फिर बुखारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कलाम मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं सैयद रियासत हुसैन शाह साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब। सर खुश आमदीद। रियासत साहब, ये इरशाद फरमाइए कि कुछ तो मैंने धोखाधड़ी की सूरतें इंट्रो में ज़िक्र करने की कोशिश की है, तो मज़ीद धोखाधड़ी की कौन कौन सी सूरतें आप मुल्क अज़ीम में देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मैं अगर अपना और अपने माशरे का जायज़ा लूँ जी तो मुझे हर शोबे में धोखा नज़र आता है। सही। और धोखा देने वाला, जैसे आपने ज़िक्र किया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। बिल्कुल। धोखा देने वाला किसी और को नहीं, असल में अपने आप को धोखा देता है, लेकिन उसे शऊर ही नहीं है। उसे शऊर नहीं है, उसे इल्म नहीं है। वो समझता है कि शायद मेरे पास माल आ जाएगा, मेरे पास इज्जत आ जाएगी, मुझे मनसब मिल जाएगा जी, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहा। बिल्कुल ठीक। हम अपने आप को धोखे देते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जी, मेरे हर मुसलमान की ज़बान पे ये होता है कि अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है। ठीक। मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं दलील ये देता हूँ कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है। सही। मैं गीबत करता हूँ तो दलील ये है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है। मैं हराम खाता हूँ तो दलील ये है मेरे पास कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है। ये मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। अल्लाह अगर गफ़ूर रहीम है, और यकीनन है,
تو میرا کام یہ تھا کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکوں. بالکل تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں جو مرضی کروں، میں گناہ کروں، میں چوریاں کروں، میں ظلم کروں، زیادتیاں کروں، جو مرضی کرتا چلوں جو. تو ایک تو اس اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. پھر آپ دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دی ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھ رہا ہے اور اس سے پیار محبت تو کرتا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بالکل کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لیکن میں دھوکے میں پڑا ہوا ہوں اپنی اولاد کے معاملے میں بھی، اور میں کہتا ہوں جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتا ہوں ابھی تو چھوٹے ہیں. جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں اور اپنی اولاد کا نقصان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اب تو سمجھدار ہیں، میں ان کو کیا سمجھاؤں. صحیح. اسی طرح ہمارے ہاں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ اور منصب ملے. صحیح. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے اپنے لیول تک کہ مجھے یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اختیار مل جائے. لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر جو اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھیں جب کسی کو عہدہ ملا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو دھوکہ اس طرح سے دے رہا ہے کہ جب وہ اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا ہونا جائے گا. جی. ایک باپ سے سوال ہونا ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر میں تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا صرف دھوکہ دیا اپنے آپ کو. اور ایک حاکم سے، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک حاکم تک ہمارا ہر آدمی وہ کسی نہ کسی طرح سے دھوکے کا شکار ہے، اور جس کو جتنا عہدہ اور منصب ملا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب مجھے اگر کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے انسانوں کی یہ خدمت کرنی ہے، لیکن میں وہ خدمت نہیں کر رہا، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو میں دھوکہ دے رہا ہوں. سمجھ تو یہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. تو یہ عہدے اور منصب کا مل جانا، کسی ذمہ داری کا مل جانا، یہ اگر کسی انسان کو ملا ہے نا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے. اگر وہ پورے نہیں کر رہا، آج ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے فلاں وزارت مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، لیکن جب مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جب اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے اور اس میں امانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے وبال ہے. پھر تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس عارضی زندگی کی خاطر. صحیح. اسی طرح ہم دین کے بہت سارے مسائل میں بھی دھوکہ دیتے ہیں. یعنی بہت سارے دینی زعماء ہمارے. مفتی صاحب بات تو ذرا سخت ہے لیکن میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کا جواب چاہتا ہوں اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں. منافق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت ہوتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. کوئی بھی ہو، کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے تو اگر وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا تو کیا یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بالکل تینوں آتی ہیں. اللہ. دیکھیں جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ جھوٹ بول کے کیا کہے گا؟ میں نے تو حق ادا کر دیا. بالکل صحیح. امانت اس کو دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام جو اختیار ہے وہ امانت ہے نا. جی جی بالکل ایسے. وہ امانت وہ ادا نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. وعدہ اس نے یہ کیا تھا، حلف کیا اٹھاتے ہیں ہم؟ صحیح ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، لیکن پھر ہم کرتے کیسے ہیں؟ آپ ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، ہماری عدالتوں میں چلے جائیں، ہماری کچہریوں میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، حتیٰ کہ ہماری مساجد میں چلے جائیں. افسوس کے ساتھ ہم دین کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ہر شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ فرمائیں کہ یہ منافق کی جو سزا ہے وہ کیا کافر کے برابر ہے یا اس سے بھی کہیں آگے کا کام ہے؟ دیکھیں منافق جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ہمارے ہاں کبھی جذبات میں آ کے ہم ہر ایک منافق کو قرآن مجید کے اس پہ آیت فٹ کرتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین گڑھے میں ہوگا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ منافق ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق،
ٹھیک ہے، کہ جو بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس کی سزا بیان کی گئی۔ صحیح ہے۔ باقی جو عملی منافق ہے، دوسری یہ جو قسم دھوکہ دہی والا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس میں جو آتا ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ عملی منافق ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلا، بہت گناہ بھی انسان سے ہوتے ہوں، کبیرہ گناہ ہیں وہ، سزائیں بہت ہیں، وعیدیں بہت ہیں اس کے لیے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ منظور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کوئی چیز خالص ملتی نہیں ہے، تو اس میں یہ مسلمان پہلے نمبر پہ کیوں ہیں آفٹر آل؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع اور وقت کے لحاظ سے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، بہت شکریہ۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت مسلمان دھوکہ دہی میں کیوں ہیں؟ جی، اس کی بیسک وجہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جی، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، جی، لیکن اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مین اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ صحیح۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جیسے یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، مولانا صاحب نے بھی، آپ نے بھی پڑھی، جی، اس سے پیچھے جو ذکر کیا جا رہا ہے، کس کا کیا جا رہا ہے؟ منافقین کا کیا جا رہا ہے۔ جی، جی، تو اس آیت کے اندر ہے کہ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو، جی، جی، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دھوکہ دہی یہ مسلمانوں کی نہ تو علامت ہے نہ مسلمانوں کی صفات ہے، یہ ایک منافقین کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے، جی، اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، صحیح، آپ نے بھی آیت کریمہ سورہ مطففین کی آیت کریمہ پڑھی، یا سورہ بقرہ کی پڑھی، جی، یا سورہ رحمان کی پڑھی، یا دیگر بھی قرآن مجید کی جہاں جہاں آیت کریمہ ہیں، اگر ان آیتوں کو ہم پڑھیں، ان کو سمجھیں، یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جی، جی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر صحیح، ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، باہر گئے، غلے کا ڈھیر تھا، ہاں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے اندر ڈالا، تو آپ نے جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ مبارک تر تھا، تری تھی۔ اس نے کہا، صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے غلے کا ڈھیر تھا، تو رات کو اس پر بارش ہوئی، صحیح، بارش کی وجہ سے یہ سارا گیلا ہو گیا، اوپر والا جو ہے وہ خشک ہو گیا، تو نیچے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے کو ظاہر کرو نا، ہاں، بالکل، ٹھیک ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام دین سے دور ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے امتی کے لیے کیا تعلیم دی، یہ حضور کے صحابی ہیں، صحیح، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اگر اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہمیں اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس پہ اگر سزائیں ملیں تھوڑی بہت، جی، تو پھر اس کا کچھ تدارک ہو سکتا ہے کسی حد تک؟ دیکھیں سزائیں، اگر اس سزا کا تعین کیا جائے تو تدارک کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر ہمارا قانون ہو، اسلامی تعلیمات ہوں، اسلامی قانون ہوں، ایک ملاوٹ کرنے والا ہو، آپ کے سامنے مارکیٹ میں دودھ بکتا ہے، وہ واشنگ مشین کے اندر بن کر دودھ بکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ان لوگوں کو سزائیں بھی تو نہیں ملتی نا؟ نہیں ملتی نا۔ آپ نے کہا کہ اللہ معاف کرے کتے کا گدھے کا گوشت ہوٹلوں کے اندر ہے، اگر ایک مرتبہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو وہ نشان عبرت بن جائے۔ ایک دفعہ یہ ٹی وی پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک آدمی ہے، وہ کتے کی نا کھال اتار رہا ہے، اس کو پکڑا تو کہا کہ بھائی تیری سفید داڑھی ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مزدوری کر رہا ہوں اپنی، میں تو دیہڑی بھی آیا ہوا ہوں، تو میرے مالک کو پوچھیں جا، مالک کو پوچھیں۔ تو یہ ہمارے ہوٹلوں کے اندر بنتا ہے، اگر ایک مرتبہ ایک مجرم کو سزا مل جائے، یہ اسلام میں سزائیں کیوں ہیں؟ ہاں، عبرت کے لیے نا۔ پھر کہا ہے فَاتَبِرُوا یَا اُولِي الْأَبْصَارِ، بالکل ایسے، پھر دیکھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، دیکھنے والے اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے
کہ ہر چیز میں دھوکہ دہی ہے نا. بالکل. اگر مجھے ایک منصب پر بٹھایا گیا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں نے جا کے ہوٹلوں میں چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں صحیح چیز ہے، میں نے جا کے مارکیٹ میں چیک کرنا ہے کہاں کہاں صحیح ہے. اب میں اپنے اس منصب سے، جیسے مولانا صاحب نے کہا، میں اپنے اس منصب سے بھی دھوکہ کر رہا ہوں نا. مجھے بٹھایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں جا کے چیک کرو غلط چیز کیا آ رہی ہے، کھانے پینے کی کیا چیزیں غلط جا رہی ہیں. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں وہاں بھی دھوکہ دہی سے کام لیتا ہوں کہ وہاں رشوت لے کر، ایک تو میں نے یہ غلط کام کیا کہ اپنے منصب کی خلاف ورزی کی، دوسرا وہاں جا کے ایک اور گناہ کر کے آ گیا کہ رشوت لے کے آ گیا. اور پھر جو ہے نا وہ میں نے جو حدیث شریف مفتی صاحب یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. تو بس جہاں مال نظر آتا ہے نا وہاں پہ تو ہم یہ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں دیکھتے، اس میں بس مال کے پیچھے ہم جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ریاست صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بندے میں ایمان باقی ہو تو یہ ساری برائیاں، یہ ساری دھوکہ دہی کی مختلف جو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں، کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں انسان جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے. اسلام ضرور ہوتا ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک اسلام اور ایک ہے ایمان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اعراب کے بارے میں فرماتے ہیں وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بالکل ایسا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، ہاں جی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم یہ کہو کہ ہمارے پاس اسلام ہے. ٹھیک ہے. ایمان جو ہے ایک اعلیٰ لیول. جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کا ایمان اس کے اوپر، یعنی اس سے نکل کے اس کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ گناہ سے باز آتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، تو پھر ایمان اس میں داخل ہوتا ہے. تو ایمان انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز ہے. بالکل صحیح. جس قدر ایمان بڑھتا ہے ایسے ہی انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ایمان کم ہوتا ہے انسان گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جب ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل اور ایمان کی جو تقاضے ہیں ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے اب میں مسلمان تو ہوں، اور مسلمان ہے وہ واقعی جب تک کہ وہ کسی کفریہ کام کا ارتکاب نہیں کرتا. صحیح. لیکن وہ اپنے آپ کو مومن اور متقی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تقوی اور ایمان یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں، برائی سے دور کرتی ہیں. اور اگر انسان کے اندر اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو پھر انسان دنیاوی جو مفاد ہوتے ہیں اور مادہ پرست ہو جاتا ہے وہ انسان. مفتی صاحب، جنت جو ہے یہ مومن کا مقام ہے یا مسلمان کا؟ ان للمتقین مفازا. اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو کامیابی بیان کی ہے نا وہ جنت ہے. صحیح. ٹھیک ہے مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن مسلمان اپنی سزا لے کے. جو متقی ہے، جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارے گا، تو وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، وہ جہنم کی سزا سے بچ کے جنت میں داخل ہونے والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جرائم ہیں ان کی سزا تو ملے گی نا. جی دیکھیں، اگر کسی آدمی کی انگلی تھوڑی سی آگ میں جل جائے نا تو برداشت نہیں ہوتی. اور جو جہنم کی آگ ہے ہم تو کبھی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو یہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ حاصل کر لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، چلیں جہنم میں بھی چلے گئے تو بعد میں جنت میں تو جانا ہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان بہت بڑا رسک ہے. جی. اور ایک انگلی اگر ذرا سی دنیا کی آگ میں جو بہت کم ہے آخرت کی آگ کے مقابلے میں، نہیں برداشت کر سکتا بندہ، تو جب یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کیا خیال ہے کوئی برداشت کر سکے گا جہنم کی آگ؟ اور کامیابی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی. تو دھوکہ دینے والا کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، چاہے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہو، کسی بھی صورت میں. اور یہ جو مال میں کمی کرنا اور ماپ تول میں کمی کرنا، خاص طور پر آپ نے بھی ذکر کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی. لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور ہماری حالت ہر جگہ، ہر پیمانے میں ہم نے ایسے کیا ہوا. آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، مطمئن ہو کے آپ وہاں نہیں ڈلوا سکتے، بھلے وہ کہے گا جی میٹر دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، میٹر آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس نے جو کرنا ہے وہ کر
ہی جانا ہے. بالکل آپ مرغی لینے چلے جائیں, آپ سبزی لینے چلے جائیں, اور پھر طریقہ کار کیا ہوتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں کہ آپ کو وہ جس شاپر میں ڈال کے دے رہا ہے وہ تو صاف ڈالا ہے, لیکن اس نے ایک اور شاپر بھر کے رکھا ہوا ہے, ایسے ہی ہے, اس نے وہ خراب شاپر اٹھا کے اس کو دے دینا ہے, یا پھر آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا, ایسے ہی ہے کہ میں ڈالتا ہوں, اور آگے آگے دلہن کی طرح بڑا صاف ستھرا سجایا ہوا ہے اور پیچھے ساری خراب چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے منافی ہیں. مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, مومن تو اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے, وہ کسی کو دھوکہ دے کر مال نہیں کماتا, کیونکہ دھوکہ دے کر جو مال کمایا ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جائز ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. تو دھوکہ یہ بہت بڑا باطل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ مال کماتے ہیں. بالکل ایسے. اب منظور صاحب یہ بتائیں کہ یہ مال تو سر بتا رہے ہیں کہ لوگ اس سے کماتے ہیں اور ظاہر کماتے ہیں, بہت زیادہ کماتے ہیں, تو ان کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ ذکر کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. ٹھیک. جہاں ایک بخیل شخص ہے, ایک احسان جتلانے والا ہے, اور ایک دھوکہ دینے والا ہے. اس میں ایک مشہور واقعہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے, تو ہمارے قافلے میں ایک شخص شریک تھا, تو اس کی جو ہے وہ وفات پا گیا, وہ فوت ہو گیا وہ. تو اب ہم نے یہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبر کھودنا شروع کی. ایک جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی بہت بڑا اژدہا سانپ نکل آیا. دوسری جگہ کھودی تو پھر بھی سانپ نکل آیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اگر اس کے لیے قبر کھودیں گے تو یہی صورتحال ہوگی, اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی کے اندر مبتلا. دیکھیں اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو اس کا رزق حلال کہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وحید فرمائی. اچھا, پھر اس شخص کے جب اس کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا جیسے کیسے تھا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں کے پاس گئے تو ان سے پوچھا, جو مال اس متاع اس کا تھا وہ دینے کے لیے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا تیار کرتا تھا دینے کے لیے اس کے اندر یہ اس ماپ میں کمی کر کے اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا تھا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ مارکیٹ میں آپ چلے جائیں, لائٹنگ میں آپ کپڑا کلر کوئی اور پسند کریں گے, گھر لے کے آئیں گے اس کا کلر کوئی اور ہوگا. ریڈی سے آپ فروٹ لیں گے, رکھا کوئی اور ہوگا, بعد میں آدھے سے زیادہ خراب نکلے گا. گوشت آپ لیں, دیا کوئی اور ہوگا. تو یہ ہمارا رزق کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یعنی ہم اپنے رزق کو, اللہ تو ہمیں حلال دے رہا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق حلال کے اندر برکت ہے. ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے, ہم اپنے رزق کو خود حرام کر رہے ہیں. خود کیوں حرام؟ میں اب بیٹھا ہوں دکان پہ, میں نے جائز جو ہے وہ پیسے لگا کر دکان بنائی ہے. اب دکان بنا کر جائز کاروبار کے ٹھیے پر بیٹھ کر میں اپنے رزق کو حرام کر رہا ہوں. کس طرح حرام کر رہا ہوں؟ اب میں نے کپڑا بیچ رہا ہوں تو اس کے اندر میں اس کا جو ہے وہ تعریفیں جھوٹی کر رہا ہوں. یہ کپڑا بہت اچھا ہے جی, یہ اس طرح کا ہے, یہ اس طرح کا ہے. ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک اسی طرح ایک شخص کے پاس کوئی جو ہے وہ اونٹنی لینے آئے, وہ خود گھر کے اندر موجود نہیں تھے. صحیح. تو جب ان کی اونٹنی لے گئے, راستے میں وہ جو شخص جا رہا تھا ان کی اونٹنی لے کر اس سے ملے, تو کہا یہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو میری اونٹنی ہے. تو کہا کہ آپ کس لیے لے کے جا رہے ہو, یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اسے دودھ حاصل کرنا ہے, گوشت حاصل کرنا ہے, سواری کے لیے ہے. تو کہا کہ میں نے تو جو ہے سواری کے لیے. کہا کہ اگر دودھ لینا ہے تو دودھ بھی اس کا ٹھیک ہوگا, گوشت بھی ٹھیک ہوگا, لیکن سواری کے قابل یہ نہیں ہے. یعنی وہ لوگ یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بے کریں, ٹھیک ہے, تو اس کا نقصان بھی بتائیں. بالکل. ہمارے ہاں میں گاڑی بیچ رہا ہوں تو گاڑی کے اندر جو نقصانات ہیں میں اس کو چھپاؤں گا, میں اس کی جھوٹی تعریفیں کروں گا. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے والوں کو نہ ملا جائے. تجارت کا قافلہ آ رہا ہے تو راستے میں انہیں نہ ملا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں مل کر آپ وہ قافلے والوں کو بازار کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے, آپ وہاں سے ان سے مال لا کر جو ہے وہ زیادہ داموں میں بیچو گے, لوگوں کو نقصان دو گے, لوگوں کو دھوکہ دو گے. پھر فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ شہری دیہاتی کے لیے جو ہے وہ اس سے مال نہ خریدے, صحیح, اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہے. پھر ہم بہت سارا ہمارے ملک کے اندر سبحان اللہ محتکر کے بارے میں فرمایا کہ خاطئ و خطا کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے، ہم جائز پیسے سے مال خریدتے ہیں لیکن ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ میں اس کو زیادہ داموں میں زیادہ ریٹ میں بیچیں گے، مصنوعی قلت پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اپنا جائز حلال پیسہ لگا کر ہم اپنے رزق کو خود حرام کر لیتے ہیں. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والی وہ ذات ہے. بالکل صحیح. ہم دنیا میں آئے تھے، ہم سب آئے تھے، ہمارے بدن پر لباس بھی نہیں تھا. جس اللہ نے سب کچھ دیا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں رزق دے گا، اور حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہمارا رزق بھی حلال ہوگا، ہماری دنیا آخرت بھی اچھی ہوگی. بے شک ایسا ہی ہے. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کے جاتے ہیں. ریاست صاحب یہ بتائیے کہ اس دھوکہ دہی کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، دھوکہ دہی کے جو اثرات ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری زندگیوں میں سب کے سامنے ہیں. صحیح. انفرادی طور پر ہر بندہ رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رازق کو بھولا ہوا ہے. جی. اور کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے. کوئی چیز خریدنے لگا ہے تو اسی بات سے ڈرتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس میں فلاں تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی پہلے میں ڈھس چکا ہوں. صحیح. تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. صحیح. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی نا وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. جی. تو ایک تو افراتفری اور کسی پہ کوئی آدمی اعتماد نہیں کر رہا، اعتماد اٹھ چکا ہے ہر ایک کا دوسرے. بھائی سے اگر کوئی سودا کر رہا ہے نا تو اس میں بھی اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہاتھ کر جائے. بالکل. اسی طرح دوسری بہت بڑی خرابی اور اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. جس مال میں دھوکہ ہوتا ہے اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہیں ہوتے انہیں اختیار ہے، بے کو ختم کرنا چاہیں ختم کر سکتے ہیں اس ڈیل کو. صحیح. لیکن فَإِن بَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ ہر چیز کو واضح کر دیں، بیان کر دیں، اس میں جو کمی کوتاہی جو عیب ہے اس کو واضح کر دیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں گے تو اس کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. تو ایسا مال ہو سکتا ہے کہ آپ نے حلال کاروبار تجارت کر کے 1,00,000 کمایا ہے اور 10,000 آپ نے بیچ میں دھوکہ دے کے کما لیا، تو وہ جو دھوکے والا 10,000 ہے نا وہ آپ کے 1,00,000 کی برکت بھی ختم کر دے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، تو وہ برکت بھی ختم ہو جائے گی، حرام بھی ہو جائے گا. جی. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جانا ہے بعد میں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. لیکن پہلے یہ ہو جائے گا. اسی طرح انسان دیکھے کہ جب دھوکے کے ماحول میں پرورش پاتے ہوا ایک بچہ ہے نا تو وہ کل دھوکہ ہی دے گا. جب باپ نے اس کو سکھایا ہی وہ ہے کہ آپ نے کسی سے سچ نہیں بولنا، اور آپ نے گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرض مانگنے والا واپس آ جائے تو اس کو یہی بچے کو کہنا جا کے کہو پاپا گھر میں نہیں ہے، تو وہ جا کے یہی کہے گا کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں. تو کل وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو یہی کچھ سیکھے گا. جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ہر کام میں دھوکے کا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. جب ایک آدمی ایک دفعہ دھوکہ کھاتا ہے نا وہ اگلی دفعہ سوچتا ہے کہ اب میں بھی یہی کروں گا. بالکل ٹھیک. حالانکہ اسلام نے اس چیز سے روکا ہے. لا ضرر ولا ضرار. نہ پہلی دفعہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ بدلے کے طور پہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم دھوکے کے سلسلے کو جاری رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور جس قوم سے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نا، دنیا بھر کے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے. کہتے ہیں نا رب راضی تے جگ راضی. بالکل ایسے. اور پھر اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. جو بندہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگ راضی ہیں نہیں ہوتے جو بھی ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی ٹھاٹ باٹ بٹھانے کے لیے، زیادہ امیر ظاہر کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض
ناراض رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی اصول بتا دیا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ جو اللہ کے پاس ہے صحیح، آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اور جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس سے بے رغبت ہو جائیں لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ منظور صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی برائی ایسی رہ گئی ہے جو پچھلی امتوں میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ نیٹ پہ اگر دیکھیں، سوشل میڈیا پہ، تو ہر دوسری ویڈیو جو ہے نا وہ علماء دین کی ہے، لیکن مسلمان دن بدن گرتا ہی جا رہا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو پہلی امتوں میں تھی وہ ہمارے اندر نہ ہوں، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی بڑھ کر ہے۔ صحیح، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر عمومی عذاب نہیں آ رہا۔ بالکل ایسے، عذاب ہے بھی ایک صورت میں، دیکھیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ ٹینشن کے اندر ہے، اور ہر بندہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے، اس کی وجہ دین سے دوری ہے۔ دیکھیں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ، واہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو پورے گئے کے اسلام، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل ایسے، تو ہمارے اندر یہ برائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں اسلام سے اپنی مرضی کی، یعنی ہم دین بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، بالکل اپنی مرضی کی کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں۔ اگر علماء کرام بتاتے ہیں کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ دین کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں نے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، صحیح، ٹھیک ہے، اور دین وہ ہے جو اسلام شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی، اگر اسی آیت کریمہ کو ہم پڑھیں تو ہم سے ساری برائیاں نکل جاتی ہیں۔ پھر مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن المؤمن غر کریم، واہ، مومن تو بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، والفاجر خب لئیم، واہ، کمینہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں، تو پھر ساری کی ساری برائیاں ہم سے نکل جائیں گی۔ بالکل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں جو لوگ آئے، وہ معاشرہ تھا کہ جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالکل ایسے، جب وہ دین اور اسلام کے اندر پورے کے پورے اس آیت کی، جس طرح اس آیت کا مصداق ایک مسلمان بن سکتا ہے، پورے اسلام دین میں داخل ہوئے تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ واہ، دیکھیں آج ہمارے طور طریقے، ہم کہتے ہیں نا جی یورپ کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، وہاں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے، آج ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی چیزیں انہوں نے لے لی ہیں۔ بالکل ایسے، ہمارے اندر ان کا طور طریقہ ہے۔ اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان پورے کے پورے اسلام کے طریقوں پر چلیں، اور پھر یہ جتنی احادیث مبارکہ ہیں یہ پڑھنے کے لیے بھی ہیں، عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ بالکل ایسے، یہ وحیدیں، یہ جو ابھی آپ کے پروگرام میں مولانا نے بتائی یا میں نے بتائی یا آپ نے ذکر کیا، اگر یہ ہمارے سامنے ہوں، اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں، تو یہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم علماء کرام کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں، ہم جمعے کا بیان کرتے ہیں تو لوگ اس وقت آتے ہیں جس وقت ہم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ چیک کر لیں کہ علماء کرام کے جو بیان ہیں اس کو لوگ بہت کم دیکھتے سنتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی غلط لغویات جو ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے۔ تو اگر ہمارا جھکاؤ، اور اس کے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان، یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے طور طریقوں کو خود بھی سیکھے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائے۔ اگر ہم اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم دین کو اپنے اولادوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ برائیوں کی اصل جڑ یہ سمجھ لیں کہ بے دینی ہے اور دین سے دوری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ساری برائیوں میں مسلمان اس لیے آگے ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمے سے ہمیں ایمان ملا ہے، اور ایمان ایک خزانہ ہے۔ اس خزانے کو لوٹنے کے لیے ابلیس ہم پر حملے بھی زیادہ کرتا ہے، اور کمزور ایمان والے بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان پر ہتھیار اٹھائے اور اسے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دھوکہ دہی، یہ ملاوٹ، یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سے کمایا ہوا رزق حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو حرام کے رزق سے گوشت بنے گا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تو میں ضرور جہنم میں جلاؤں گا۔ اگر یہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں تو کم از کم اتنا ماننے میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے اس پہ میں ختم کروں گا، شاید وہ آپ کو بھی پسند آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجو دین اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اے بے خبر انسان، دین کو کتابوں میں مت تلاش کر، علم اور حکمت تو کتاب سے آ جاتے ہیں لیکن دین کسی کی نظر سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔